अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम गाज़ा जंगबंदी के हवाले से, चूँकि सभी की नज़रें आज इसी हवाले से मरकूज़ थी और इन सभी की तवज्जो थी कि आज का दिन कैसा होगा, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल था। चूँकि एक जानिब यानी शर्म शेख में, मिस्र के शर्म शेख में पीस प्रोसेस के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से एक खुसूसी समिट मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक हो रहे हैं और दीगर जो सालिसकार ममालिक हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी इसमें शरीक हैं। इजरायली और हमास का वफ्द भी, वो भी इसमें मौजूद है। दूसरी जानिब आज ही के दिन से यानी कैप्टिव्स की रिलीज़ और जो फ़लस्तीनी महरूसीन हैं उनकी रिहाई का भी मामला। तो एक जानिब कैप्टिव्स को, जो 20 कैप्टिव्स हैं इजरायली, इनको रिहा किया गया हमास की जानिब से। दूसरी जानिब तकरीबन 1700 से 2000 के दरमियान, बहरहाल सैकड़ों की तादाद में इजराइल की जानिब से भी फ़लस्तीनी जो महरूसीन हैं इनको रिहा करना शुरू कर दिया गया है। तो हम ये देखेंगे कि आज का दिन वाक़अतन किस तरफ जो है गाज़ा को ले जाएगा, फ़लस्तीन का मामला। और इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप का दौरा इजराइल में हुआ और इजराइल की पार्लियामेंट में, जिसको कैंसेट कहते हैं, उसको इन्होंने मुखातब भी किया। आज के दिन को काफ़ी अहम करार दिया और बहुत सारी उम्मीदें जाहिर की और फिर गाज़ा की यानी वहाँ की तामीर नौ के हवाले से बहुत सारी बातें की। तो बहरहाल अब आगे क्या होगा और अभी तक क्या हुआ है, क्या उम्मीद की जा सकती है, किस तरह के मज़ीद खदशात और ख़तरात बने हुए हैं अभी, उस पर हम बात करेंगे। बहरहाल पहला जो मरहला है उसका जो है उस पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के दरमियान एक और ख़बर ये आ रही है, वो ये है कि फ़लस्तीनी मसरूर हैं, अगरचे वो ज़ख्म खुर्दा हैं। हम ये कहेंगे कि जिस तरह की सूरत हाल उनका सामना है और जो मलबे हैं उसको निकाला जा रहा है, दिल खराश मनाजिर, दिल बर्दाश्ता मनाजिर हैं और उसमें से लाशें निकाली जा रही हैं। लेकिन इसी के साथ एक राहत ये भी रही कि चलें फ़िलहाल जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन इसके साथ एक जो ख़बर है, पिछले 3 दिनों के दौरान एक कबीला है दागमुश जिसको कहा जाता है, उस कबीले के कुछ मुसल्लह अफराद और हमास के दरमियान झड़पें हो रही हैं। तकरीबन 27 से ज़ायद ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, किसी में 70 कहा गया है, किसी में 64 कहा गया है, किसी में 27 कहा गया है। तो वो दोनों तरफ से जो है जाने गई हैं। तो क्या मामला है? और ये दागमुश जो कबीला है, इसका ये कहा जा रहा है कि 20वीं सदी में ये फ़लस्तीन में आए थे और ये कबीला है जिनका ताल्लुक़ तुर्की से है। तो क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ इस हवाले से साजिशी पहलुओं के हवाले से इसको देखा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के ताल्लुक़ात और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो क्लैशेस हुए, जिसमें कहा जा रहा है कि 250 के करीब जाने गई हैं दोनों तरफ, उस पर भी हम बात करेंगे। बिहार इंतखाबात की बात करेंगे और साथ ही साथ तेलंगाना का भी हम रुख करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं भाई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, सबसे पहले गाज़ा जंगबंदी के हवाले से, ये जो यानी जो मुआहदा किया गया उसके तहत जो आगे बढ़ा है, आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल था। तो बहरहाल किस तरह से आप देख रहे हैं? एक जानिब तेल अवीव भी है, एक जानिब गाज़ा है, दूसरी जानिब शर्म शेख है। जी भाई साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक अमन की एक पहल है, ठीक है, अच्छी शुरुआत है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइली पार्लियामेंट में कह रहे थे कि अमन ये एक नई सुबह, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि अमन की एक नई सुबह हो रही है। और देखिए, ये दो क़ातिलीन एक के बाद एक उन्होंने उस पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि मैं भी अमन से मोहब्बत करता हूँ, आप भी मोहब्बत अमन से करते हैं, हम दोनों का भी एक मकसद है। इस तरीके का जो है पार्लियामेंट में जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए, इसराइली पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। तो खैर ये बात सही है। एक और बात, चूँकि अभी मामला अब पूरा जो शिफ्ट है दुनिया की नज़रों का, जो तबादला है इस वक्त शर्म शेख, जो मिस्र का एक साहिली तफरीही मुकाम है जी। सारी दुनिया के जो टूरिस्ट हैं वो इस इलाके में उसकी खूबसूरती की वजह से या उसकी जो है मेज़बानी की वजह से वहाँ आते हैं।
تو اب یہ اس وقت 20 سے زائد ممالک کے جو حکومتوں کے سربراہ ہیں، اور اس میں زیادہ تر سربراہان سوائے 4-5 کو چھوڑ کر وہ پوری طریقے سے جنگ میں راست طور پر ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیل کے مددگار تھے، جی ہاں، اور کچھ ایسے ہیں جو خاموش تماشا بھی دیکھتے رہے، صرف زبانی ہمدردی کرتے رہے، بلکہ ابتدا میں وہ بھی مدد کرتے رہے، جس میں ترکیہ یا عرب کے 2-4 ممالک ہیں۔ باقی کے 20 ملکوں میں جیسے کہ اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، اسپین ہے، یہ ممالک تو ہتھیاروں کے ساتھ ان پہ شامل تھے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل فریق ہے، دونوں بھی نہیں ہے اس کے اندر، نہ تو اسرائیل ہے نہ تو حماس ہے، اور فیصلہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ ان دو اصل فریقوں کے بارے میں ہو رہا ہے فیصلہ۔ البتہ ایک فریق کے ایک جو ہے محمود عباس، اس کا کیا معاملہ ہے؟ خود مغربی کنارے کے سینکڑوں لوگ آج ریلیز ہوئے، جی، غزہ کے بھی ہوئے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک شخص کو جو 20 سال سے جو ہے جیل میں تھا، جی، شاید ویسٹ بینک کا ہی ہے، وہ مغربی کنارے کا ہے، اس کو تو امید ختم ہو چکی تھی، بلکہ ہر دن ٹارچر، ایون بیماری پر بھی کوئی میڈیکل ایڈ نہیں، اور نہ ہی خاندان سے کوئی کمیونیکیشن نہیں۔ یعنی دیکھیے جو اذیتیں جو دی جا رہی تھی، کہا کہ نہیں اب میرا جب تک میں حیات ہوں تو شاید میرا یہی آخری زم ہو جائے گا۔ جی، تو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی آج کس کی ڈیل کی وجہ سے آج رہا ہوئے، تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو خیر، امن کی ایک امید ضرور ہے، لیکن خود اصل فریق، دونوں فریق اس میں غائب ہے، جبکہ ایک فریق سے مل کر آئے ہیں جو کوچیر ہے، یہ 2 لوگ آج اس کی صدارت کریں گے، ایک تو الفتح السیسی اور دوسرا ڈونالڈ ٹرمپ، یہ دونوں کی جو ہے رکھی گئی ہے۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کا سارا میڈیا وہی ہے آج، جی، حالانکہ یہ انویٹیشن ڈونالڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو بھی دیا تھا، اور خود اسرائیل کے پرائم منسٹر سے مل کر آگے وہیں گئے، لیکن دیکھیے یعنی امریکہ کے پیسوں پر، امریکہ کے ٹیکس پیئر کے دیے ہوئے سب چیزوں پر یعنی پلنے والا ملک، جی، جی، اس کے صدر کے انویٹیشن کو ہی ٹھکرا کے ان کا استقبال وہیں کر کے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو۔ ٹھیک ہے، ایران نے اپنا موقف اختیار کیا کہ وہ نہیں شامل ہوگا، خیر ایران کی اپنی چیز، جبکہ ایران کو بھی انویٹیشن ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے دیا گیا تھا، اور ہندوستان کو بھی انویٹیشن دیا گیا، اور ہندوستان منسٹر آف اسٹیٹ کے درجے کے جو لوگ ہیں ان کو دیا گیا، اس لیے کہ جے شنکر یہاں افغان کے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ کچھ بزی ہیں ڈائلاگس میں، تو لہٰذا ان کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ ایک جو ہے منسٹر آف اسٹیٹ لیول کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ پورا جو معاملہ چل رہا، اب یہ دستخط کی تقریب ہوگی، دستخط کی تقریب کے بعد 2 جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنا بات کریں گے، اس کے بعد السیسی بات کریں گے، اور اس کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ بات کریں گے، یہ جو 2 کوچیئرس ہیں۔ جی، اب یہ دستخط ہونے کے بعد اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ ہم غزہ کو ہمیشہ کے لیے ایک پرامن بنا کے رکھتے ہوئے اس کی تعمیر نو کریں گے، اس طرح اظہار کیا گیا۔ تو شاید یہ بات بھی یہاں سامنے آئے گی کہ اس کی تعمیر نو کیسے کی جا سکتی ہے۔ اب تعمیر نو کے لیے عربوں کے پاس کیا معاملہ ہے، اور کیا غزہ کے لوگ محمود عباس کی لیڈرشپ کو قبول کریں گے، جس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود مغربی کنارے کے فلسطینی اس کو تسلیم نہیں کرتے، کہا کہ وہ تو ایک مکھوٹا ہے کہتے ہیں، یعنی ایک ماکس ہے وہ خالی، وہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ سچویشن ہے ایسے حالات میں۔ تو خیر ابھی تو بڑے جذبات دکھ رہے ہیں اسرائیل، یعنی تل ابیب میں تو کافی جشن ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگ آ گئے ہیں، اور شام یعنی جام چل رہے ہیں، کیونکہ ان کا جشن منانے کا طریقہ وہی ہوتا ہے، اور ادھر ایک خاموش طریقے سے ایک الگ جشن ہو رہا ہے، لوگوں سے مل رہے ہیں، حالانکہ جشن نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک عجیب، چونکہ گھر تو نہیں ہے، سب کھنڈیر ہو چکے ہیں، کھانے کو تو کھانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ایک رہائی اپنوں میں دیکھ کر لوگوں میں ایک خوشی کا ایک ولولہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن کوئی سیلیبریشن اس نام کی جو سیلیبریشن، جذباتی مناظر، ہاں مناظر جذباتی ہے، لیکن جو یعنی خوشی کا جو معاملہ ہونا ہے
جی وہ اتنا زیادہ نہیں ہے خوشی کا جو معاملہ جو تل ابیب میں دیکھا جا رہا ہے. ہاں جی تو خیر 20 یعنی زندہ جو لوگ ہیں ابھی، خیر مرنے والوں جو مرے ہوئے ہیں ان کا بھی جو ڈیڈ باڈیز دینے کی ہے. جی تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ابھی یہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی رودات دیکھ رہا تھا، اس میں خود نیتن یاہو کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے جنگ جیت لی ہے. تو اب یہ بتائیے جب جنگ جیت چکے تھے تو وہ جنگ کے ذریعے ہی اپنے 20 آدمیوں کو حفاظت سے واپس لا سکتے تھے. جی ہاں لیکن کیا ایسی مجبوری ہوئی کہ ان کو گزشتہ ایک ہفتے سے قاہرہ میں بیٹھ کر ایک اتفاق رائے بنا کر ان کو اس طریقے سے لانا پڑا؟ اور یہ کس طریقے سے زندہ نکل کے اب دیکھ رہا تھا میں، جو یعنی حماس کے قبضے سے جو لوگ جو ریڈ کراس کی سوسائٹی کے حوالے سے جی ہاں دیے گئے ہیں، ہاں وہ بہت ہی خوش و خرم دکھ رہے تھے. Yeah. ایسا دکھ رہا تھا کہ ان کو ہر چیز کی سہولت دی جا رہی ہے، کھانا پین دیا جا رہا ہے، ان میں کوئی ایسی کمی بھی نہیں دیکھی گئی. ایک نے تو وہ حماس کے ایک جنگجو کا بوسہ بھی لیا، جو ویژول جو بتایا جا رہا ہے خاص کر الجزیرہ سے جو ویژولز ہم کو، کیونکہ وہی ایک چینل ہے جو ایکسٹینسیولی یہ اس کو چیز کو جو ہے منٹ ٹو منٹ کور کر رہا ہے، بہت اچھی طریقے سے کور کر رہا ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ آخر یہ کون سی گپھا میں یا ان کے پاس ایسا کون سی جگہ تھی جبکہ غزہ کا ایک ایک چپا تک انہوں نے تباہ کر دیا. اور وہ بھی سینٹرل غازہ سے بھائی صاحب جی ان کو جو ہے برآمد نکالا گیا، وہاں سے پیش کیا گیا. تو یہ چیز ہے. تو یہ جنگ جیتنے کی جو دعویٰ ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر، اور آپ دیکھیے ڈونالڈ ٹرمپ بڑی تعریف کر رہے تھے کہ آپ کی لیڈرشپ کریجیس ہے، جس نے آپ امن کے معاہدے کو آپ نے جو ہے ہری جھنڈی دکھائی. تو یہ کیا کریج ہے؟ ظلم 25 ملکوں کی ہتھیاروں کے ساتھ، ان کے مالیے کے ساتھ ایک نہتوں پر مارتے جانا، حملے کرتے جانا، تو یہ کون سی بہادری کا بات ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں اگر یہ لوگ سنجیدہ ہیں، جو 20 یا اس سے زائد، کیونکہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زائد ہی لوگ ہیں جو شرم الشیخ میں جو اس وقت ان کا اجلاس ابھی شروع ہو چکا ہے اجلاس. جی تو اب اس میں واقعی یہ کس قسم کی جو ہے ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں، جی کس طریقے سے پھر سے غزہ کو جو ہے ایک لائف بنا سے، یعنی اس کی زندگی پھر سے بحال کرتے ہیں. تو یہ ایک دیکھنے والا پہلو ہوگا. یا تو کچھ لوگ ایسا بھی شبہ کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ خود ماننا ہے کہ یہ ایک پاز، یعنی ایک وقفہ لے رہے ہیں، بس ایک وقفہ ہے، چونکہ یہ 20 لوگ چھوٹ جائیں گے، اس کے بعد سے پھر ہوسٹیلٹی یعنی پھر سے وہی شروع ہوگا، ایسا کہا جا رہا ہے. اگر یہ ہے تو پھر دنیا کس پر اعتبار کرے گی؟ دنیا کا ایک چودھری اپنے تمام پٹھوں کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے اور وعدہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اگر اس کی بھی نہیں چل پاتی تو یہ دنیا کدھر جائے گی؟ تو یہ بہت سے سوال ہیں جو ایک دن میں ہم اس سوالوں کا جواب اپنے مشاہدے کے ذریعے ہم دے نہیں پائیں گے. لیکن ظلم کی جو داستان 2 سال میں جو لکھی گئی ہے وہ تاریخ کا ایک بہت سیاہ ترین باب ہے اور اس کو بھولا نہیں جا سکتا. اس میں کئی سبق بھی ہیں اس کے اندر. جی اس میں ایک سبق تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی ہزاروں قربانیوں کے ذریعے انہوں نے اس ساری طاقتوں کو جو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی رہی تھیں، جی جو عصری ترین ہتھیاروں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، ان کو شکست دی ہے. یعنی نہتے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے صداقت کے ذریعے اپنے عزم کو برقرار رکھا، اپنی قربانیوں کو برقرار، اپنے ایثار کو زندہ رکھا، اور یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی ہتھیار ابھی تک نہیں موجود، یعنی ایجاد نہیں ہوا جو انسان کے کسی عزم اور حوصلے کو تباہ کر سکتا ہے. وہ یقیناً اس کی بڑی قربانی دی انہوں نے. تقریباً 70,000 کے قریب ہلاکتیں ہوئی. جی اور نہ صرف ہلاکتیں یہ ہوئی، اس کے علاوہ غذا اسٹارویشن کی وجہ سے، یعنی بھوک کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی، بلکہ غذا لینے جانے خود اس وقت کی ہلاکتیں ہوئی، گھر تو برباد ہو گئے. تو یعنی بڑی قیمت انہوں نے چکائی، اس لیے کہ وہ اپنے وطن سے، اپنے مادر وطن سے ان کا لگاؤ تھا.
کہ ہم زندہ بھی رہیں گے تو اسی سرزمین میں رہیں گے، یا تو زندہ نہ بھی رہیں تو اسی سرزمین کا حصہ بن کر رہیں گے. جی تو یہ ایک بہت بڑا پیام ان تمام لوگوں کے لیے، ان دنیا کے لیے جو ظلم سے جو ہے برسر پیکار ہیں، بالکل ظلم سے برسر پیکار ہیں، جو ہر طرح، جی یہ کوئی دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارا ملک بھی اس کے اندر شامل ہے، کہ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیام ہے کہ ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف ڈٹے رہو، چاہے اس کی کتنی بھی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن حقیقت جیت آپ ہی کی ہوگی، جس طریقے سے غزہ نے یہ ثابت کر دیا. بھائی صاحب، اب یہاں پر یہ بالکل تو بات تو جو ہے واقعی نظر آ رہی ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے کہ نہتے لوگ جن پر جو ہے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی طاقتیں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں. آخرکار ان کو ٹیبل پر آنا پڑا، بات چیت کرنا پڑا، اور پھر جو وہ چاہتے تھے، یعنی کیپٹیوز کی ہی بات ہے، دوسری باتیں تو چھوڑ دیں. لیکن اب اصل چیز یہ نظر آ رہی ہے بھائی صاحب کہ میدان میں یہ جو طاقتیں ہیں، ساری اپنی طاقت، اپنا سارا پاور انہوں نے لگا دیا، لیکن اپنے مقصد کو یہ بندوق کے ذریعے، بم کے ذریعے، دھماکوں کے ذریعے، ظلم بربریت کے ذریعے جو راست طور پر نظر آتی ہے، اس کے ذریعے یہ تو فتح حاصل نہیں کر پائے، شکست سے دوچار ہوئے، یہ بات واضح ہو گئی ہے. لیکن اب یہ جو دوسرا گیم پلان اس کو کہا جا رہا ہے، یہ جو پلان ہے، یہ جو منصوبہ، جو پوسٹ وار جس کو کہا جا رہا ہے، جس میں دنیا کی بڑی طاقتیں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا، 20 ممالک اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور ڈونالڈ ٹرمپ کی سربراہی ہے، ہم یہی کہیں گے. تو اب یہ جو پلان ہے اس پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کافی اہم ہے. یعنی حماس کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے یہ ایک سب سے، یعنی اس سے بھی بڑا چیلنج اور ہوگا. وہ یہ ہے کہ اب یہ جو انہوں نے پلان بنایا ہے، پہلے تو اسرائیل اور امریکہ مکمل طور پر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن اب دوسروں کو ساتھ لے لیا ہے، اور وہ جو پلان ہے اس کے کچھ نکات پر مکمل سامنے ہیں وہ، اور کچھ جو ہے ہڈن ہے، جس کو لے کر پاکستان میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، خود پاکستان کی حکومت کے خلاف، اور دوسرے ممالک میں بھی جو اس حوالے سے تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اور امریکہ کی جانب سے یہ بات تو برملا طور پر کہہ دی گئی ہے کہ اب پیس کو بنائے رکھنے کے لیے ہماری افواج غزہ میں آئیں گی، غزہ میں رہیں گی، تعینات رہیں گی. اور پھر وہ جو ٹونی بلیئر والا معاملہ ہے، دیگر، اب حماس اس کو مسترد کر رہا ہے، لیکن یہ ایک الگ نوعیت کے ساتھ. یعنی اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب مکمل طور پر غزہ کا جو کنٹرول ہے اس سے حماس کو کنارہ کش کیا جائے. اور خود چونکہ مسلم ممالک، عرب ممالک بھی انہوں نے اس منصوبے کے حوالے سے جو ہے تائید کی ہے، وہ ساتھ میں ہیں، اور دیگر جو ہے یورپی ممالک ہیں، تو ان کو لے کر یعنی مزید حماس کو جو ہے فورسفلی سفارتی سطح پر، دیگر جو ہے معاملات کے تحت ان کو کنارے کرتے ہوئے غزہ پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں مکمل طور پر. دیکھیے، معاہدے کی روح سے ایک بین الاقوامی اتھارٹی تشکیل دی جا رہی ہے. جی. اب اس اتھارٹی کا جو کام ہے، اب یہ اس اتھارٹی کی جو سربراہی ہے وہ خود امریکہ کے ہاتھ میں ہے. وہی سب سے بڑا خائن ہے. نہیں بتا وہی رہا بات وہ ہے. اور دوسرا جو ہے، اب جبکہ آپ نے جو اگریمنٹ کیا ہے حماس کے ساتھ کیا ہے، لیکن اب جو شرم الشیخ میں ہے وہ حماس اس میں نظر نہیں ہے، اس میں بلکہ مغربی کنارے کا جو ہے، جو محمود عباس ہے، اس کو آپ نے شامل کیا ہے. تو اب دیکھیے، حماس کی لیڈرشپ اس بارے میں یہ کہہ رہی کہ بھئی ہمارا تو وجود اس وقت تک رہے گا جب تک کہ آپ ایک سورن اسٹیٹ، یعنی ایک پوری طریقے سے آزاد مملکت کا آپ اعلان نہیں کرتے، جب تک تو ہمارے ہتھیار دینے کا سوال پیدا نہیں ہے. ان کا اپنا موقف ہے. اب یہ جو بین الاقوامی اتھارٹی جو بن رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عرب اور اسلامک ملکوں کی فوج وہ جو ہے تعینات رہے گی، وہ ایڈمنسٹر کرے گی مقامی لوگوں کی مشاورت کے ساتھ. تو اب یہ معاملہ کیسا ہوگا؟ اب یہ پہلے بتائیے کہ اس سے پہلے 4 یا 5 مرتبہ امریکہ ہی کی وساطت سے 2 اسٹیٹ جو سلوشن تھا اس کو اپنایا گیا تھا، لیکن اب وہ بات کیا اس آج شرم الشیخ کے میٹنگ میں ہوگی؟ کیا یہ 2 اسٹیٹ سلوشن کریں گے؟ محمود عباس بھی اس کا حامی تھا، کیا وہ محمود عباس بولے گا کہ بھئی 2 اسٹیٹ سلوشن کا آپ ڈکلیئر کر دیجیے گا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننے کے لیے، اور غزہ کی، کیونکہ غزہ کا جو اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، چونکہ غزہ سمندر سے لگا ہوا ہے، جی ہاں، میڈیٹرین سی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے.
وہ اگر نکل جائے تو ویسٹ بینک کچھ نہیں ہے، ویسٹ بینک تو لائن لاک ہے، یعنی پورا بندہ ہوا ہے چاروں طرف سے. کوئی اس کو تو وہ ٹھیک ہے بھائی، تو اگر 2 اسٹیٹ سولوشن بھی کر دیں گے، غزہ کو آپ کھا جائیں گے، ویسٹ بینک کو لے کے کیا کریں گے آپ؟ کوئی آپ کو جو ہے راستہ ہی نہیں ہوگا سمندر کے ذریعے جانے کا. تو یہ جو اسٹریٹجک پوائنٹ ہے نمبر 1. نمبر 2، بہت پہلے غلام ٹرمپ کہہ چکے تھے جی کہ وہ اس کو ہم ایک عالمی تفریحی مرکز بنائیں گے، چونکہ وہاں کا جو سمندر ہے ہمارے لیے عیش و عشرت کے لیے بہت اچھا دکھتا ہے. وہ ان کا ہی ماننا تھا. خیر اب وہ یہ پھر بات نہیں کی بعد میں انہوں نے، چونکہ وہ 20 پوائنٹ فارمولا. اور ایک اور بات، ابھی شرم الشیخ میں آتے ہی ایک میڈیا کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، جی السیسی کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے یہ ان عرب اور اسلامک ملکوں کا شکریہ ادا کیا جو یعنی ڈیل میں جو ہے انہوں نے شامل رہے، بڑی کامیابی کے ساتھ ان کا جو تعاون کیا. تو کیا یہ جو عرب اور اسلامک ممالک ہیں جن کے ساتھ انہوں نے جو کچھ رابطہ کیا تھا یا ان کا جو بھی ہے، تو کیا وہ اب اتنے اپنے پاس اتنی ڈپلومیٹک یعنی پریشر یا اثر رکھ سکتے ہیں جو معاہدے کو مستقبل میں پوری طریقے سے روبے میں لانے اور اس کو کامیاب بنانے، اور گریٹر اسرائیل کا جو سپنا جو آج کل جو خود اسرائیلی ٹی وی نیٹ ورک پر یا کہ اخباروں میں ابھی بھی جو چل رہا ہے، جی کیا اس کو وہ بالکل اس کو روک سکیں گے؟ کیا غزہ کو اسرائیلی قبضے سے ہٹانے میں روک سکیں گے؟ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو غزہ سے ہٹانے کے لیے ہٹانے کا مقصد تو نہیں ہے، لیکن اس کو مستقبل میں لانے کے لیے ایک جیسا کہ وقفہ دیا جا رہا ہے، ہم ایک اتھارٹی قائم کر دیں، اس کے بعد کچھ سچویشن نارمل ہوگا تو اس کے بعد ٹھیک ہے وہ اتھارٹی آپ کے حوالے کر دیں گے. یہ ہو سکتا ہے. یعنی دیکھیے ابلیس اور بدماشوں کی اور جھوٹوں کی کوئی ظالموں کی کوئی جو ہے بات کا بھروسہ نہیں ہوتا. تو یہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، چونکہ اب آپ کو یاد ہے کہ جنوری کے مہینے میں جس قسم سے جو معاہدہ ہوا تھا، فروری میں کچھ دن تک چلا وہ، اس کے بعد جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوا مخالفت ہو کے اتنی شدید قسم کی جو ہے اس نے ظلم اور بربریت کی کہ جس کی ایک تاریخ مشکل ہے ملنا. تو یہ ظالموں کی زبان کا، ان کے عمل کا، ان کے قول کا جو ہے کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے. بالکل یہ چیز ہے، یعنی وقت ہی بتائے گا. ویسے تو کوئی واقعی اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ کیا یہ جتنی بھی جو تشکیل دینے والے یا پھر گارنٹرز جو بن رہے ہیں یا پھر ثالثکار ہیں، ان کی کیا مجال ہے؟ یہ اگر روک سکتے تو اقوام متحدہ روک لیتا اور ساری چیزیں، وہ تو سوال ہی نہیں ہے. بہرحال جس طرح سے آپ نے کہا یہ ایک بس وقت لیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر ان کو جو کرنا ہے وہ ساری چیزیں کریں گے، بلکہ اور اس کو ایک اپنے طور پر ایک لیگلائز اپنے لیے ایک جواز بنائیں گے کہ اتنے ملکوں نے تائید کی تھی ہمارے اس پلان کی، اور لہٰذا اب حماس جو ہے اگر اس کی مخالفت کر رہی ہے تو پھر حماس کو سب مل کر جو ہے کنارے کرنا ہوگا. اس طرح کا جو ہے پلان نظر آ رہا ہے. بھائی صاحب اب اسی درمیان سازش کا آغاز جس طرح سے دیکھیں، یعنی اتنا سب کچھ ہوا لیکن فلسطینیوں کو ہم نے متحد دیکھا. غزہ میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ حماس کی مخالفت ہو. اب پیس کے حوالے سے یا پھر جنگ بندی کے حوالے سے جیسے ہی آغاز کیا گیا تو یہ ایک داغمش جو قبیلے کا نام کہا جا رہا ہے، وہ قبیلے کے جو ہے جو وہ بھی مسلح ہیں، وہ بھی اسرائیل سے نبض آزما رہے ہیں، بہت سارے ان کے بھی اگر ماضی کے دیکھیں تو ریکارڈز ہیں، لیکن وہ اب حماس کے ساتھ جو ہے ان کا تصادم ہو رہا ہے، اور جو ہے کسی رپورٹ میں 27 کسی رپورٹ میں 70 جو ہے دونوں طرف جانے گئی ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اکثر یہ ہم چاہے غزہ کا معاملہ ہو یا مغربی کنارہ ہو یا پھر جارڈن، مصر، لبنان میں فلسطینی پناہ گزین ہو، ان میں مختلف گروپس ہیں، لیکن غزہ میں چونکہ غزہ میں جب الیکشن ہوئے تھے تو حماس کو سیاسی طور پر ایک بڑی کامیابی ملی تھی، جی ہاں، یعنی الفتح سے پہلی ادھر سے. تو یہ ایک سیاسی طور پر ایک بڑا وزن رکھتا ہے حماس. اور دیگر جو کئی تنظیمیں ہیں جو مخالف ہیں وہاں، تو وہ ان کا وہ اس قسم سے جو ان کا جو چلن ہونا ہے اتنا نہیں ہوا. حتیٰ کہ خود لبنان میں بھی آپس میں یہ کئی گروپ لڑ لیتے رہتے ہیں، جی نئی بات نہیں ہے ان میں، لیکن یہاں کوئی نہ کوئی ایک سازش ہوئی. اور سازش یہی ہوئی ہمیشہ سے، یہ عالمی سطح پر جو اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں وہ
مسلمان یا جو بھی ہے اس سے راست مقابلے کے بجائے ان کا سب سے اچھا جو راستہ ہے ان کا، یہ آپس میں پھوٹ دلواتے ہیں کسی بھی طریقے سے، پھوٹ دلواتے ہیں، ان میں اختلافات پیدا کرتے ہیں، اختلافات پیدا کر کے ایک ایسی سچویشن لا دیتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم بھائی، یہ ہم تو بالکل الگ ہیں، یہ خود آپس میں کر کے اپنی جو ہے قوت کو توڑ لے رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ اس کا۔ تو یہ ایک نئی بات نہیں ہے یہ تو، مگر لیکن اب چونکہ اب دیکھیے چیزوں کو بھی، حالانکہ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن اس کو برسر عام نہیں کیا جاتا، عام طور پر نہیں کیا جاتا۔ اب ایک ایک بات کو اس طریقے سے دیکھو، حماس کی اتنی مخالفت چل رہی، حماس اب نمائندہ نہیں رہا اور اس کے لیے خود کارروائیاں اس کے خود غزہ کے اندر شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو میسیج دنیا میں جا رہا ہے کہ اب غزہ جو ہے اب یعنی اگنوریبل ہو گیا، یعنی اس کو اب پہچاننا نہیں، چونکہ اب غزہ کو خود یہ ہے جو اتھارٹی بن رہی وہ اس کو نکار کے رکھ دی ہے کہ بھائی اب آپ کا کوئی رول نہیں رہا اس میں۔ اب اس طریقے سے خود آپس کے اندر ان کے اندر جو ہے اتنی یعنی متبھیر ہیں کہ اس کے لیے آپ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ ثابت کرنا ہے اس طریقے، اور اس طریقے کئی واقعات ہوتے رہیں گے یقیناً۔ یہ یعنی بیک ڈور، یہ انہوں نے جو ہے ہم کہیں گے کہ پراکسی کہیں یا پھر اس کے علاوہ ان کی سازشیں جو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، ان کا ایک ریکارڈ رہا ہے ماضی میں، تو اس کا شاید آغاز نظر آ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کلیشز ہوئے، اور اب بھی صورتحال کافی کشیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور بھارت کے درمیان جو نئے تعلقات بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرانے تعلقات اپنے مقام پر ہے، لیکن طالبان حکومت، طالبان دور اقتدار میں یہ جو نئے تعلقات بنے ہیں، بن رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جی میں سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کلیشز ہوئے ہیں، اس حوالے سے دونوں نے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے۔ افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو ہے چوکیوں پر بلا وجہ، بلا اشتعال پاکستانی فورسز جو ہے وہ تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے حملہ کیا، جس کے جواب میں ہم نے کارروائی کی۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بلوچستان، خیبر پختونخوا، یہاں پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اوور آل پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے، وہ ٹی ٹی پی کے ذریعے ہو رہی ہے، مختلف گروپوں کے ذریعے ہو رہی ہے، جن کو افغانستان کی جو طالبان ہے سرپرستی فراہم کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی اور ایک طاقت ہے جو ہے ان کو پورا سپورٹ کر رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ اب دیکھیں بھارت پر بھی سنگین قسم کے الزامات عائد کر دیے۔ وہاں کے وزیر دفاع نے کہہ دیا کہ ایک ایسے موقع پر ہم پر حملہ کیا گیا جبکہ افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے سنگین الزامات جس میں بھارت کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان افغانستان کے تعلقات؟ پھر ہم بھارت اور افغانستان کی بات کریں گے۔ جی ماشاء دیکھیے، پاکستان کے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، کچھ گودی بھی ہیں وہاں، ہم سے زیادہ گودی ہیں وہ تو، اور کچھ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں جی، جو آزادانہ طور پر، لیکن پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہے وہ لوگ، دوسری طرف سے اپنے نیوز کی جو ترسیل ہے اس کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے جی، کہ گزشتہ 15 دنوں کے دوران پاکستانی فوج کو جو نام نہاد دہشت گرد ہیں جو بھی، ان کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا، ہفتے کے دن شروع ہوا، یہ ہفتے کے دن، آج پیر ہے، 2 دن 11 اور 12 کی درمیانی ہاں، شب ہاں۔ بالخصوص۔ اس سے 2 دن پہلے جمعرات کو جب افغانستان کے وزیر خارجہ ہندوستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت پاکستان کے 12 سیکورٹی مین ہلاک کر دیے گئے تھے۔ 15 دنوں کے دوران پاکستانی فوج کو 50 سے زیادہ اپنے نفریوں کا سے ہاتھ دھونا پڑا، یعنی 50 سے زیادہ پاکستانی فوجی جو اہلکار تھے یا ان کے جو بھی عہدیدار تھے، جس میں عہدیدار بھی شامل ہیں، وہ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ تو اس کے جواب میں جس وقت شاید جمعے کے دن یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان نے ایک دھماکہ ہوا کابل میں، جب ان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی افغان ایمبیسی نیو دہلی کے اندر، وہیں ان سے سوال بھی پوچھا گیا تھا کچھ، تو کہا کہ ہاں دھماکے کی آواز تو ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ سے میں نے بات کی، انہوں نے بتائے تھے، یہ امیر خان متقی جو وزیر خارجہ، ہاں، تو بتائے، تو یہ ہے بات ہوئی، لیکن یہ کس کی وجہ سے ہوا، کیا ہوا، یہ تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ہماری سرزمین سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن جو
पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से दूर जो पाकिस्तानी मीडिया के जो लोग काम कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि दरअसल अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ासकर सरहदी इलाक़ों में जी अफ़गानियों के अंदर एक किस्म का गम और गुस्सा और पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ एक नफ़रत है। इसलिए कि जब से यहाँ गुज़िश्ता 2 साल से जो मुसल्लत करदा हुकूमत है और जो फ़ौजी टोला है वो इनको पूरी यानी इस हद तक उनको वहाँ से निकाल बाहर कर रहा है, उसको ज़रा भी सांस लेने का मौका नहीं दिया जा रहा है पूरे इलाकों से। हत्ता कि जो लोग कराची में कई साल से आबाद हैं, इतना कराची तो काफ़ी दूर होता है केपी से, हाँ, तो केपी तो वो सरहदी इलाकों में, तो इस तरीके से बताया कि 22 से 25 लाख में ख़ानदानों के, जबकि इनके ख़ानदान वो लोग ठीक है जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमको मरहलावार एक सहूलत के साथ हमको जाने दिया जाए, ये है। और ये गम और गुस्से का फ़ायदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम की तंजीम जो है वो उसको इशू को बराबर लेते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी की चौकियों पर हमला करते जा रही है। अब ये पाकिस्तानी जो टोला है, फौजी टोला है, वो उसका ये है कि भाई अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ये हमले हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान के तालिबान को ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिमायत हासिल है, ये मामला चल रहा है। और ये पूरा जो है पाकिस्तान का जो टोला है वो पूरे मगरबी ज़राए पर मबनी है और इसमें हिंदुस्तान को इन्वॉल्व किया जा रहा है। इनका ये मानना है कि जिस तरीके से ये प्लानिंग की गई है कि जबकि अफ़गानिस्तान के बड़े ज़िम्मेदार एक डेलीगेशन के साथ यहाँ हैं, तो इसमें हिंदुस्तान की जो खुफिया सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जिसमें रा का नाम लिया जाता है, उनका काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और इन्होंने ही ये पूरी तरीके से ये बारूद को आग लगाई और जिसकी वजह से पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को मगरबी ज़राए पे चूँकि इन्हिसार होता है, लिहाजा उसने काबुल अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में कार्रवाई की और उसके जवाब में अफ़गान के जो तालिबान हैं उन्होंने भी जवाब में दिया और तकरीबन 2 तरफ, हाँ, इधर 200 नहीं, ये बताया जा रहा है कि ये तादाद कोई गिन के तादाद नहीं है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 200 या उससे बढ़कर की हलाकतें 2 तरफ हुई हैं। अब इस दौरान में ईरान, क़तर और सऊदी अरब, इन तीनों मुल्कों ने बड़ी सख्ती के साथ इसको तो होल्ड करके रख दिया कि भाई अब आप कोई ना आप वहाँ अपने गन चलाएं ना आप गन चलाएं, आप पहले टेबल पर बैठें, उसके साथ काम करें। तो अब टेबल बैठने के लिए अब इनका जो इंतज़ार हुआ, ये 16 तक तो हिंदुस्तान में है आमिर खान मुत्तकी, तो शायद उनके जाने के बाद ये क्या होगा क्या नहीं होगा, चूँकि इस्लामाबाद में ये तीनों मुल्कों की जो एम्बेसीज़ हैं उनके एम्बेसडर्स के ज़रिए, उनके जो नुमाइंदों के ज़रिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया और पाकिस्तान का वो जो PM है अब वहाँ गया हुआ है ना इस वक्त, शर्म शेख में अपनी दाल बगारने के लिए गया है। तो पाकिस्तान के जो गैर सरकारी मीडिया जो लोग हैं वो तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के फ़ौजी टोले और पाकिस्तान की जो है मुसल्लत करदा सरकार को ही ज़िम्मेदार करार देते हैं, ये उनका मानना है। और उनका ये भी मानना है कि पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत यानी मेजॉरिटी जो आपको वहाँ की टीवियों में नहीं बताई जाएगी, ना कि चीज़ बताएगी, ये अफ़गानियों के साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है उसकी मुखालिफत है। ठीक है, उनका मानना यह है कि ठीक है उनकी वजह से हमारे कुछ मामला गए हैं, हमारी रोटी का कुछ टुकड़ा भी गया होगा, लेकिन हमी ने तो उनको बुलाया था। ज़ियाउल हक के दौर में हमने दरवाजे खोल दिए थे रूस के ख़िलाफ़ इनकी जंग की वजह से। उस वक़्त तकरीबन 30 से 40 लाख के करीब थे, उसमें कई वापस भी हुए, लेकिन इनके जो ख़ानदान यहाँ आबाद हो गए और उनके यहाँ उनके स्टेक हो गए, यानी वो कारोबार, ज़िंदगी बचाना, एक एक कारोबार कर लेना, जो भी करना है उसकी वजह से ये। और तालीम का मामला है, अब उनको तालीम की भी सहूलत दी गई थी, ऐसा नहीं है कि तुम अफ़गानी हो तुम यहाँ की तालीम, यहाँ के स्कूल में पढ़ते थे। और बाज़ ऐसे भी अफ़गानियों से जो है वहाँ के यूट्यूबर्स ने जो बात करवाई, कहा कि हमारे को पुश्तो नहीं आती बच्चों को हमारे, वो क्या पढ़ेगा, वो उर्दू वाला है और वो जाके पुश्तो में क्या करेगा, ये उर्दू वाला बच्चा है हमारा, इस तरीके से उन्होंने कहा। तो ये कई एक मसला, लेकिन एक मसला ये भी, ऐसे कई एक मसाइल हैं, बच्चे यहाँ ही पैदा हुए, यहाँ की सरजमीन से हो गए, ठीक है, हमको जाना है, हम अफ़गानी हैं, लेकिन हमें जिस तरीके से हकाला जा रहा है
زور طاقت کے زور سے نکالا جا رہا ہے. ہم کو ہماری اثاثے بھی نہیں بلکہ ہمارے اثاثے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں کے لوکل لوگ لوٹ لیں, ان کو وہ کر دیں. یعنی ہمیں کوئی چیز ہم جیسا کہ فریج ہے, ہم یہاں کوئی بیچنا بھی چاہ رہے ہیں تو لپکلی کوڑیوں کے مول اسکریپ میں ڈال دو آپ, یعنی وہ بھی لینے کو بھی نہیں ہے. یہ بھی ہماری کوئی چیز ہے یہاں اثاثہ ہم نے بنایا ہے, اس کی ہم کو کچھ قیمت تو مل جائے, یا سرکار کچھ اس کے لیے کچھ کرے. یعنی ہم کو سارا بس اپنے ہاتھ سے اپنے جو کپڑے آنگ کے جو کپڑے ہیں اس سے نکل جائیں, تو ایسے کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں سنسار بسا ہوا ہے, ہمارے اسٹیٹ بن چکے ہیں. کب سے؟ تقریباً 80 سے اب دیکھیے 45 سال ہو چکے ہیں. ان کا ماننا ہے. تو یہ جو پاکستان کا جو ٹولہ ہے, یہ ٹولہ پاکستان کے عوام کی ان کی امنگوں, جذبات, ان کی ترجمانی نہیں کرتا. یہ بلکہ ایک حاشیے کے اوپر کام کر رہا ہے, اور اسی حاشیے کی بنیاد پر ایک یعنی شکست خوردہ امیدواروں کو سیٹ پہ بٹھا کر یہ پوری طریقے سے حکومت چلایا جا رہا ہے یہ ٹولے کی طرف سے. یہ انڈیپینڈنٹ پاکستانیوں کا ماننا ہے. اب رہی بات ہندوستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات, بالکل جی ہاں, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ جو مسئلہ ہے, اب دیکھیے اس سے پہلے رابندر ناتھ ٹیگور ان کا افسانہ, علی عباس حسینی کا افسانہ, یہ کئی چیزوں میں جب برٹش انڈیا میں جب افغانستان کوئی سرحد ہی نہیں تھی, افغانستان کے بہت سے حصے خندار وغیرہ بھی برٹش انڈیا کے اندر ہو چکے تھے, تو یہاں افغانیوں کا بڑا رول تھا, خاص کر افغانیوں کی جو تجارت ہے, ان کے جو معاملات ہیں. اور حقیقی معنوں میں بھارت کا پڑوسی ملک افغانستان تھا. پاکستان تھا ہی نا, پاکستان تو بعد میں قائم ہوا. تو کافی بڑے معاملات, پڑوسی ملک ہے آپ کا ماضی کا. جی ہاں, بالکل پڑوسی ملک. تو بیچ میں ایک ملک آ گیا. تو یہ کافی بڑے ان کے ہندوستان کے ساتھ بڑے تعلقات رہے, ان کے ماضی سے بھی تعلقات رہے. اور افغانستان کی آج بھی دیکھیے, حالانکہ تعلقات اتنے طالبان آنے کے بعد سے گزشتہ چند مہینے پہلے ہندوستان نے سفارتی پہل کی تھی. ہمارے وزارت خارجہ کے ایک سینئر ترین عہدیدار کو کابل بھیجایا گیا. کابل بھیجانے کے بعد وہاں ہماری جو قونصلیٹ ہے, جب اس میں کچھ اور آگے بڑھایا گیا اس کو. اور دیکھیے ہماری جو تجارت ہو رہی ہے, خاص کر وہاں جو کئی چیزیں ہیں وہاں کی, بالکل جیسا ڈرائی فروٹ وغیرہ ہے. اب دیکھیے ڈرائی فروٹ, جو افغانستان کی جو ڈرائی فروٹس ہے اس کے تہرے دام ہو گئے. جب جو ایک چیز 100 روپے میں ملنی چاہیے ہندوستانیوں کو, ہم اس کو 300 روپے میں دے کے خرید رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس اب جو ڈائریکٹ معاملہ ہوتا تھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ واگھا جو سرحد ہوتی تھی کھلی ہوتی تھی, تو ہندوستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی وہ واگھا کے ذریعے ہوتی تھی, اور پاکستان اس کا ٹول وصول کرتا تھا. ہندوستان سے بھی وصول کرتا تھا اور افغانستان سے بھی وصول کرتا تھا, کیونکہ اس کے راستے سے گزرنے کے لیے, اس کی سڑکوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے. تو وہ اب جس طریقے سے حالیہ جو واقعات ہوئی یا پلوامہ کے واقعات کے بعد سے جو صورتحال ہوئی, اس کی وجہ سے اب یہ جو ہے یا تو ایئر کارگو سے آتا ہے یا تو پھر سمندری راستے دبئی سے ہوتے ہوئے آتا ہے. یہ دو راستے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے پاس اب دیکھیے جو کچھ معاملات ہمارے جو, کیونکہ میں کبھی ڈرائی فروٹس کے لوگوں سے جو بڑی بڑی دکانیں ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہیں سے آتی ہیں صاحب, آپ جو چیزیں یہ پوچھ رہے ہیں, بولا بھائی اس کے پہلے اتنے دام نہیں ہوتے تھے. تو جب بولا بھائی اتنے دام کی, اس سے اب کیوں بڑھ گئے؟ تو اب یہ جب معلوم ہوا کہ کوئی بڑے تجاروں سے, تو کہ نہیں صاحب یہ تو ایئر کارگو سے تو خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے آتا ہے, یا پھر سمندر کے راستے سے آ رہا ہے اس کا بھی بڑا خرچہ ہوتا ہے. تو جو واگھا بارڈر بند ہونے سے افغانستان اور ہندوستان کی تجارت کا جو تھا وہ کم گیا. دوسری بات, افغانستان میں سرمایہ کاری اس کو پھر سے بنانا ہے. اس کے لیے اب ہندوستان کے تاجروں کے لیے, ہندوستان کے سرمایہ کاروں کے لیے انہوں نے یہ کھول دی. سب سے بڑی جو بات اس وقت افغانستان میں ہے, افغانستان کی معدنیات. افغانستان میں قدرت نے ایسے عظیم تحفے دیے ہیں, اندر زمین کے اندر خزانے دیے ہیں, اس کی کھوج کے ذریعے افغانستان کو ایک اچھا خوشحال ملک بنا سکتے ہیں. وہاں کی غربت دور ہو سکتی ہے, چونکہ افغانستان گزشتہ میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال سے, ظاہر شاہ ایک بادشاہ تھے وہاں, اس وقت بھی بڑی پستھالی تھی, اور مگر خیر حالات سیاسی اتنے برے نہیں تھے. جب سوویت رشیا کا جو USSR کا جب معاملہ چلا, اس کے بعد پٹھو حکومتیں آئیں, اس کے بعد سے اس کی جو پریشانی شروع ہوئی, تو آج تک بھی یہ پریشانیاں چلتی رہیں. اب یہ نئی جو اقتدار آیا افغانستان میں,
جی اس کو یہ معلوم ہوا کہ بھئی ہم اتنے سب دولت رکھنے کے باوجود بھی محض سیاسی حالات کی وجہ سے ہم یہ چیزوں کو پوری طریقے سے ٹیپ نہیں کر سکے. جی ان کو ٹیپ کرنے کے لیے ہم کو سرمایہ کی ضرورت ہے. جی اب سرمایہ کے لیے اڑوس پڑوس میں کوئی اچھا نہیں ہے. پاکستان کی صورتحال تو یہ ہو چکی ہے. جی تو اب وہ چین کے ساتھ رابطے میں ہوئے. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جی افغانستان اور پاکستان میں کچھ معاملات چل رہا تھا. جی چین نے دونوں کو میز سے بٹھا کر ان کے ساتھ سمجھوتا کروایا. بالکل کروایا. ایک تو چینی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم مغرب اور امریکہ پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. یہ تو ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے ان کی لڑائی ہوئی اور ہم کو انہوں نے اور ہم یعنی ان کے خلاف ہماری کافی لمبی جدوجہد رہی جس کے بعد ہم پھر سے یہاں آ سکے. جی تو یہ صورتحال ہے. تو اب ان کی نظریں قریبی جو ملک ہے ہندوستان ہے اور ہندوستان میں کچھ ایسے صنعت کار ہیں بزنس مین ہیں جو دنیا کے کئی حصوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. خاص کر حالیہ دنوں میں گزشتہ 10-12 سال میں کئی نئے دولتیں پیدا ہو گئے. ایک کریم پیدا ہوئی. ٹھیک ہے غربت بھی پیدا ہوئی بہت زیادہ ہی ہوئی جو عام لوگوں کی. لیکن کچھ جیسا کہ 3-4 بڑی کمپنیوں کے نام لیے آتے ہیں جو افریقہ میں بھی بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم کی بدولت کافی ان کو کانٹریکٹ ملتے ہیں کافی چیزیں ملتی ہیں. تو کہا کہ یہ چیزیں ان کو دیں. دوسرا عرب کی جو ہے تو اب یہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کی سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں آپ آئیے جو بھی معاملہ ہے کیجئے. دوسری اور ایک بات ہے ہندوستان کی میں طالبان کے بارے میں جو ایک امیج بنا کے رکھا گیا تھا اس امیج کو بھی توڑنے کی ضرورت تھی ان کو. کہا کہ کوئی بھی بات ہو گئی پوری بات ہو گئی کو اپنی منشیہ کے خلاف ہو گئی تو طالبانی ذہنیت طالبانی سوچ طالبانی عمل یہ کہا جاتا تھا. جبکہ یہ خود اس سے بدتر لوگ ہیں. طالبان ایک ڈسپلن اب دیکھیے ان کی 2 پریس کانفرنس میں بات کر رہا تھا. ایک پریس کانفرنس میں تو خیر ایک ایشو بنایا گیا کہ خواتین نہیں تھی. خیر دوسری بات خواتین کی بھی پریس کانفرنس ہوئی خواتین جرنلسٹوں کے ساتھ بھی تھی. تو اس میں 2-3 باتیں یہ ہوئی. اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں. میڈیسن میں انجینئرنگ میں آئی ٹی کے سیکٹر میں اے آئی میں بہت سی چیزوں میں. تو اب یہاں ان کا جو معاملہ ہو رہا ہے افغانستان کے جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے وہ یہاں کی یونیورسٹیز کے اندر یہ افغانستان کے جو ہے یعنی بچوں طلباء کے لیے سہولتوں کی فراہمی. چونکہ قریب میں اب دیکھیے چین کا جو سسٹم ہے الگ نوعیت کا ہے. روس کا سسٹم ہے حالانکہ یہ 2 ملک چین اور روس یہ پہلے ایسے ملک روس تو پہلا ملک ہے جو افغانستان کو مسلمہ حیثیت دیا ہے. نمبر 2 چین کا ہے. تیسرا جو معاملہ ہے یہ بھارت. ہاں تو اب یہ چونکہ اب افغانستان سے ہندوستان کے بہت بڑے تعلقات رہے تو اب یہ تعلقات کی بنیاد پر یہاں کے ایجوکیشن سسٹم پر یہاں جو عام لینگویج ہے کیونکہ بہت سے پشتو طبقہ کے جو لوگ ہیں ان کو انگریزی یا اردو جیسی چیز ہے ہندی اردو کی ایک بہن ہے. تو یہ ان کے لیے کلچر کا جو پرابلم ہے زبان کا جو پرابلم ہے ماحول کا جو پرابلم ہے جو وہ نہیں ہو پاتا ہندوستان کے اندر پڑھنے میں. تو یہ اس کی وجہ سے یہ لوگ ترجیح دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں تعلیم یافتہ ہو جائیں. تو یہ اس طریقے کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے اب دروازے کھل رہے ہیں. تو اور کھلنا بھی چاہیے. لیکن بیچ میں جو پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دراصل نہ تو ہندوستان کو پسند کرتی ہے نہ تو افغانیوں کو پسند کرتی ہے. دونوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. تو یہ بیچ میں ایک قسم کا جو ہے لیکن عوام ایسے نہیں ہے. پاکستان کی عوام کے کچھ لوگوں سے جو بات ہو رہی ہے جن سے بھی جو یعنی یوٹیوب کے ذریعے جو بھی ان کا جو ہے پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے جو کچھ ان کا معاملہ معلوم ہوتا ہے تو کہا کہ نہیں عوام تو یہ اس معاملے میں سمجھتی ہے لیکن سرکار ایک نمائندگی کے طور پر جو آگے بڑھتی ہے تو اس سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے دراصل ہندوستان کا بھی جو ہے دشمن ہے افغانیوں کا بھی دشمن ہے. یہ ایک تاثر پوری دنیا میں پھیلا جا رہا ہے. بھائی صاحب آخری بالکل ہمارے پاس 8-9 منٹ ہے تو ہم بہار کا رخ کریں گے. بہار نہ صرف بہار میں انتخابی سرگرمیاں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ضمنی انتخابات جو ضمنی انتخابات یعنی جموں کشمیر کی 4 راجیہ سبھا نشستیں ہیں اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں آگے بڑھیں یہاں تک کہ ہم تلنگانہ بھی اگر پہنچ جائیں تو کس طرح سے آپ اس انتخابی ماحول کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا کہیں گے؟ پہلے بہار کے حوالے سے پھر میں چاہوں گا کہ تلنگانہ میں بھی جس طرح کی سیاست چل رہی ہے. اب دیکھیے پہلے مرحلے کے لیے جہاں 6 نومبر کو الیکشن ہونے ہیں بہار ریاست کی بات کر رہا ہوں 243 نشستوں کے لیے 121 کے لیے نامنیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے اور آج
جو نامنیشن کے دوسرے مرحلے کا جہاں 11 نومبر کو الیکشن ہونے ہیں اس کا بھی نامنیشن شروع ہوا ہے، نامنیشن کی ڈیٹ شروع ہو چکی ہے. جی اس طریقے سے اب محاذ پورا کھل چکا ہے جی تمام 243 سیٹوں کے لیے وہ عمل شروع ہو چکا ہے. اب دیکھیے وہاں این ڈی اے کی حکومت ہے، جنتا دل یو، بھارتیہ جنتا پارٹی اور ان کی کچھ ساتھی جماعتوں کے ساتھ ان کی حکومت چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اب ان میں نشستوں کی تقریباً تقسیم ہو چکی ہے، بی جے پی کے اندر، جنتا دل یو کے اندر، اور ان کی جو بھی چھوٹی پارٹیاں ہیں جیسے شراغ وغیرہ کی جو پارٹیاں ہیں اس میں ہو چکی ہے. اب یہاں سوال یعنی انڈیا گٹھ بندھن کی جو ایک چھوٹی ہے گٹھ بندھن جو ہے اس کا میں یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ آر جے ڈی ہے، جی راشٹریہ جنتا دل. جی یہ ہے اب یہ سب سے بڑا سیکنڈ جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ کانگریس پارٹی ہے. اس کے بعد کئی چھوٹی جماعتیں ہیں. جی تو اب یہ ان کے جو معاملات ہیں، ابھی سیٹوں کی تقسیم کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا. ابھی دلی میں آج ہی کانگریس کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ایک بات چیت ہوئی ہے جی جس میں تیجسوی یادو، لالو پرساد اور دیگر جو لوگ ان کے ساتھی تھے سب شریک ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹکٹوں کی تقسیم وغیرہ میں یہ کس حد تک اپنے حصے داری پر ہوتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. اور ایک بات سب سے بڑی یہ دیکھی جا رہی ہے کہ حالیہ دنوں میں جو ایس آئی آر اور ووٹ چوری کے حوالے سے دو الگ الگ ایشو ہیں، لیکن یہ دونوں ایشو بھی الیکشن کمیشن آف انڈیا سے متعلق ہیں. اس کو لے کر جو کچھ معاملہ کھڑا ہوا ہے، جی اب آپ دیکھیے ایس آئی آر میں تو پہلے 65 لاکھ لوگ کی نام نکال دیے گئے تھے جس میں 22 لاکھ کو مردہ قرار دیا گیا تھا. اب وہ چھٹتے 3,66,000 کو نکالا گیا. اس میں بھی لوگ کہیں کہ بھئی ہم زندہ ہیں، ہم کو مردہ بنا دیا گیا. تو اس کے لیے کہا کہ نامنیشن کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے تب تک بھی آپ یہ دے سکتے ہیں، بلکہ یہ بات رکھی گئی ہے. اب وہ سیاسی جماعتیں اتنے مصروف ہو گئیں کہ اب اس پہ تو توجہ تو وہ نہیں دے رہے ہیں. تو عدالت کو یہ توجہ دینا پڑا کہ جو ہماری لیگل سیل اتھارٹیز ہوتی ہیں، جو ہائی کورٹ کے ذریعے یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے ذریعے یہ پورے اضلاع میں کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ جو والنٹر جڑے ہوتے ہیں، پیرا لیگل جو سروسز دیتے ہیں، ان پر ہی کہا کہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کام کریں، چونکہ اب سیاسی جماعتیں اب اس میں مصروف ہو چکی ہیں، اب ان کو اتنی توجہ بھی نہیں ہو پا رہی، لہٰذا جو بھی کوئی جنین ووٹرز محروم نہ ہونا پائے یہ ہے. لیکن اس دوران میں ہم ایک پرشانت کشور اور مجلس اتحاد المسلمین ان کے رول پر بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین نے بی جے پی کو شکست دینے کے مقصد سے مہا گٹھ بندھن کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کرنے ایک مکتوب بھی لکھا تھا، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور کوئی زیادہ نشستیں بھی نہیں مانگی تھی انہوں نے. وہ بھی سیمانچل کے علاقے کے 5 یا 6 سیٹوں کے لیے انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا تھا. تو خیر یہ بات آئی گئی چلی گئی. تو اب انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے وہ جماعت آزاد ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک محاذ کی تشکیل میں ہم مصروف ہیں. وہ خیر ابھی تو سامنے نہیں آئی وہ کیا محاذ بنے گا، لیکن بہار میں مجلس کے جو سربراہ ہیں، ریاستی سربراہ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تقریباً 100 سیٹوں پر ہم مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. ہاں تو یہ کرنے جا رہے ہیں. اب دوسری طرف پرشانت کشور، انہوں نے تو پہلے ہی کینڈیڈیٹوں کا اعلان کر دیا. ابھی تک شاید 50-60 کینڈیڈیٹوں کا انہوں نے اعلان کر دیا. تو یہ چیز ہے. لیکن ان کو جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، خاص کر قومی سطح پر جو یوٹیوبرس ہیں، یہ تو خیر اپنا گودی میڈیا تو بڑا اچھال رہا ہے، اچھا ان کو بہت پیش کر رہا ہے، خاص کر مسلمانوں کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، مسلمانوں کو ترغیب دینے کے بارے میں. یہ تو کافی ان کو بڑا پیش کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ جو ہے مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے اس کے لیے یہ ذمہ دار ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اس طریقے کے کچھ حدیث کے اقوال، کچھ تفسیر کے اقوال، اس طریقے کا. تو لیکن جو یوٹیوبرس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل صاحب یہ کچھ خاص مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ یہاں کے تو سی ایم بن نہیں سکتے، نہ کر سکتے. خیر عوام کس کو ووٹ دیں گے وہ الگ سوال ہے. لیکن ابھی الیکشن کے ہونے سے پہلے جو ماحول ہے وہ ماحول ابھی بھی بڑا پیچیدہ ماحول ہے. کیا ایس آئی آر کا جو معاملہ ہے وہ ووٹ میں تبدیل ہوگا، یا پھر ووٹ چوری کا جو خلاصہ کیا جا رہا تھا وہ کیا ووٹ میں تبدیل ہوگا؟ یہ کئی سوال ہیں. اور دوسری طرف تلنگانہ کی جہاں تک بات ہے، تلنگانہ میں ایک اسمبلی کا حلقہ ہے، جو شہر کا ایک حلقہ ہے جو لیگل کے نام سے، وہاں بھی اب نامنیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے. یہاں 11 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے. یہاں اصل مقابلہ بی آر ایس اور کانگریس کے ساتھ ہے. اب بی آر ایس زیادہ تر مسلم ووٹرز پر بڑی توجہ دے رہی ہے کچھ دن سے، اس لیے کہ ابھی بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کا اعلان نہیں ہوا. ابھی اندر جو چل رہی ہے، جو ہمارے ریجنل اخبارات
جو لکھ رہے ہیں کہ بی جے پی ایک کمزور امیدوار کو دینا چاہتی ہے، بالکل کمزور امیدوار جو نام کے لیے ٹھہرے، کیونکہ بی جے پی کو جیتنے کا تو ہے ہی نہیں وہ بتاتے، لیکن کانگریس کو ہرانا مقصد ہے اس کا. اب وہ جیت کس کی ہوگی یہ الگ سوال ہے، لیکن کانگریس کو ہرانے کے مقصد سے بی جے پی ایک امیدوار کو ٹھہرائے گی. اب اس کا فائدہ کس کو ملے گا میں عوام پہ چھوڑتا ہوں، چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کا جو ہے کنکلوژن نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، لیکن ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے. جب کانگریس کو ہٹانے یعنی ہرانے کے لیے بی جے پی اب آگے بڑھتی ہے تو فائدہ کس کو ہوگا اس کا اندازہ آپ خود کر لیں. تو یہ سچویشن ہے. دوسری جو بات ہے ریزرویشن کی، جہاں تک تلنگانہ کی سیاست کا سوال ہے، جی اب یہ ریزرویشن حالانکہ جو ریزرویشن کو آگے بڑھا کے موو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہی معلوم ہے کہ دستوری طور پر قانونی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک جد و جہد کر رہے ہیں. اور عدالت کے ذریعے عدالت کیونکہ کہا کہ بھائی دستور میں سے گنجائش ہی نہیں ہے، اب سپریم کورٹ سے رجوع ہے وہی جواب آئے گا. لیکن اس دوران دیکھو ہم نے تو اتنی بڑی کوشش کی، بھائی ہم اتنے سنجیدہ ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ڈیڈ اینڈ ہے اندر باہر، ہم سفر کر رہے ہیں ضرور لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ڈیڈ اینڈ ہے. ارے نہیں ہم وہاں تک تو لے گئے نا، ہم کیا کریں گے، راستہ بند ہے تو ہم کیا کریں گے. تو دستوری طور پہ تو وہ راستہ بند ہے، 50% سے زیادہ ریزرویشن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے دستور میں ترمیم کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے مرکزی سرکار کو آگے جو ہے اس کے لیے یعنی پارلیمانی طریقہ کار کو استعمال کرنا ہوتا ہے. اب مثال دی جا رہی ہے کہ تامل ناڈو کی، جہاں کراس ہو گیا. تو تامل ناڈو کا جو معاملہ ہے بہت پرانا اور اس کو چیلنج نہیں کیا گیا اور اس کو جو ہے پارلیمنٹ میں قبول بھی کر لیا گیا، تو وہ ایک ایشو الگ ہے. لیکن اب تلنگانہ میں اگر اسی طریقے کا تامل ناڈو کی طریقے کا اگر یہ اختیار کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ بولے گا بھائی سارے ملک میں تو کیوں نہیں، اسی ریاست میں کیوں. جب ہم فیصلہ کریں گے تو یہ عمل آوری تو سارے ملک کے لیے ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا اس کا اطلاق عمومی طور پر سارے ملک کے لیے ہوتا، لیکن اسپیسیفک کیسز میں اسی ریاست کے لیے یا اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو اسپیسیفک. تو اب یہاں جو سوال ہو رہا ہے اور اس میں بی سی روکنے کے لیے کون ذمہ دار ہے. اب دیکھیے بی جے پی سرکار ہے، بی جے پی نہیں چاہتی کہ بی سیوں کو امپاور کریں، آگے بڑھائیں، چونکہ جو کچھ معاملہ بی سی کا اب جتنے ہیں کیونکہ بی سی کا نام تو لیتے ہیں لیکن او بی سی یا بی سی کے نام سے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ ان کی جو سینسس کروانی ہے گنتی. اب دیکھیے ہمارے پاس سینسس کا عمل بھی شروع ہونے والا ہے، شاید اکتوبر سے شروع کرنے کا اعلان کیے تھے لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی شروعات تو ہم کو نہیں دکھی. اکتوبر سے مارچ 26 کی یعنی آگے تک ہونے والا ہے. تو اب یہ دیکھیے ہماری سینسس کس حد تک ہوتی ہے، پھر ہماری جو آبادی کا تناسب کیا ہو سکتا ہے ہندوستان کے شہریوں کی. تو یہ ایک کئی سوال ہیں، لیکن ہر چیز کو ہم سیاسی آنکھ کے ذریعے دیکھ کر اس کو جو ہے اس کو انجام تک نہیں پہنچا سکتے. یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.